औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज की वीडियो थोड़ी हटकर है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो हम सबके इर्द गिर्द घूम रही होती हैं, लेकिन हम उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते। हो सकता है मेरी इस वीडियो से सबकी मदद हो सके जो इस मामले से गुजर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ कैटेगराइज़ करूँगी एज के हिस्से। जैसे पहली एज जो है वो बहुत छोटा बच्चा है, लेकिन मैं यहाँ पर छोटे बच्चे से शुरू नहीं करूँगी। मैं यहाँ पर शुरू करूँगी बड़े एज के लोगों के साथ। और वो सबसे बड़े एज के जो लोग आते हैं वो आते हैं वो जो जिनकी एज इतनी हो चुकी हुई है कि वो ओल्ड एज के अंदर आते हैं, बूढ़े हो चुके हैं। इस एज के अंदर इंसान बहुत सेंसिटिव हो जाता है। लेकिन एक बात जो मैंने नोट की, जो एक जन्ना इंस्टीट्यूट के नाम से यूट्यूब पे चैनल है, वहाँ पे एक लेडी है, उनकी काफ़ी एज है लेकिन वो बहुत सेंसिबल बात करती हैं। तो उन्होंने एक बात की जो मेरे दिल को बहुत लगी। उन्होंने कहा कि जो हम कहते हैं ना कि बूढ़े हो गए, कुछ चीज़ें याद नहीं रहीं, भूल गई, चिड़चिड़ापन आ गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये हमारे ही गुनाहों का नतीजा है। और उसकी बात मुझे इतनी बेहतरीन लगी क्योंकि आप देखें, आपकी जो जवानी गुजरी होती, कभी आपने देखा अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान गुजरा हो जो बहुत ही नाफरमान हो, कितने माँ बाप का भी, या फिर उसकी लाइफ गंदे कामों में गुजरी हो, उनके बुढ़ापे में आप उनकी हालत देखा करें कि बीमारी तो चलो होती सो होती है, लेकिन जो उनकी चिड़चिड़ापन उनकी तबीयत में होता है, नो डाउट कुरान में अल्लाह ताला ने फरमा दिया हुआ है कि उस एज में थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता है बंदा। लेकिन वो सेंसिटिविटी के अलावा जो है ना, वो बदतमीज़ी, वो चिड़चिड़ापन ऐसा होता है। मेरे ख्याल से हम सबको अभी से ही, अगर हम बूढ़े नहीं हुए तो अभी से ही हमें अपने गुनाहों को ठीक कर लेना चाहिए, अपनी ज़ात की तसी कर लेनी चाहिए। और आप जितना अल्लाह ताला के करीब होते चले जाएंगे, उतना ज़्यादा आपका बुढ़ापा सुकून से गुजरेगा। और कुछ लोग तो चलते फिरते चले जाते हैं। बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो काफ़ी ओल्ड एज के होते हैं, लेकिन उनकी नेचर इतनी स्वीट होती है, किसी को वो तंग नहीं करते, उनके अंदर सेंसिबिलिटी होती है, उन्हें पता है वो क्या बात कर रहे होते हैं, शऊर की बातें करते हैं। अगर ये बात सच होती कि हर बूढ़े इंसान ने चिड़चिड़ा होना है, तो आप इशफाक अहमद को देख लीजिए कि उनकी खैर डेथ हो चुकी है, लेकिन वो कितना उनका एक टाइम उनका गुजरा, इसमें उन्होंने कितने खूबसूरत जो है वो बातें लोग तक पहुँचे। एक और भी यूट्यूब के ऊपर एक आते हैं, वो काफ़ी उनकी एज हो चुकी है, लेकिन उनकी भी बातें बड़ी खूबसूरत होती हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बूढ़ी एज के हो रहे हैं तो आपके वो सब हमारी जवानी में किए गए गुनाह हैं, हमारी नेचर है, और वही हमारा बुढ़ापा बनाती है। इससे बचने का एक ही हल है, जो लोग दरूद पाक पढ़ते हैं उनको अपनी ज़ात की तसी होना शुरू हो जाती है। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पर, अब मैं जो एज ऐड करूँगी, पहले मैंने बड़ी एज बताई, अब मैं बिल्कुल छोटी एज पर आ जाती हूँ। जब एक नॉर्मल बच्चा होता है, उसको तो बोलना भी नहीं आता। जानवर का बच्चा कहते हैं छोड़ दिया जाए तो खुद पल जाता है, लेकिन इंसान का बच्चा छोड़ दिया जाए तो नहीं पल पाता। तो वो जो छोटा बच्चा, अगर अल्लाह चाहे, नो डाउट इसमें, लेकिन वो छोटा बच्चा जो है उसको नहीं पता उसके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है। वो आग में हाथ लगा रहा है। अव्वल तो इतनी छोटी एज में तो उठ भी नहीं सकता वो बेचारा, रोता रहेगा, खाना पीना ये सब ये बच्चे की नीड्स हैं। आप पैम्पर नहीं चेंज करेंगे तो रैशेज़ हो जाएंगे, साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे बच्चे को तो उसको एकदम बीमारी आ जाती है। बच्चों के चेहरे को अगर आप धोते नहीं हैं तो आप बच्चे के चेहरे के ऊपर वाइट दाने बनना शुरू हो जाते हैं, ऑयल आने लग जाता है। ये सारी चीज़ें, मतलब उस बच्चे को केयर चाहिए। फिर थोड़ा सा और बच्चा बड़ा होता है, 2 से 7 साल की एज जो होती है ना बच्चे की, इसमें बच्चे के अंदर लॉजिक समझने की कोई हालत नहीं होती। और इस स्टेज में पेरेंट्स को अपने मूड्स को साइड पर रख के औलाद को पालना होता है। लेकिन हम सब इंसान हैं, हम सबसे गलतियां हो जाती हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बात ऐड करूँगी कि अगर आपका बच्चा आपको तंग करे, असल में होता पता है क्या है, मैं एक बहुत आसान सी बात एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों के सामने। आपकी औलाद किसी भी एज में हो और पेरेंट्स होने की हैसियत से लोग जानते हैं कि उनसे कहाँ कहाँ क्या क्या गलती हो जाती है, लेकिन माँ बाप जो हैं उन्हें ज़िंदगी के किसी भी मरहले में अपनी औलाद के उनको अपने इमोशंस बेयर नहीं करने देने चाहिए। यहाँ पर मैं ऑल्दो बात कर रही हूँ, ठीक है, ओल्ड एज की हम बात नहीं करें, यहाँ मैं बात कर रही हूँ वो माँ बाप जिनमें सेंसिबिलिटी है, जो तकरीबन 50 साल तक तो चले पहुँचे हैं ना। क्योंकि औलाद के साथ ऐसा एक रिलेशनशिप होना चाहिए आपका जहाँ पे औलाद आपके पास आकर आपको कहते हैं ना, फील्स लाइक होम। घर क्या हो, एक है घर, एक है हाउस और एक है होम। हाउस वो होता है जो बना है इमारत से, फर्नीचर से। होम वो है जहाँ पर इंसान आकर
گھر گھر والی فیلنگ آتی ہے، اچھا محسوس کرتا ہے، اسے ہوتا ہے ہاں یہ میری سیف پلیس ہے۔ تو اولاد کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے، چاہے وہ کسی بھی ایج میں ہو، 20 سال کے ہوں، بڑے ہو جائیں، آپ کے بچے کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ وہ آپ اس کا گھر ہیں، آپ اس کا کمفرٹ زون ہے۔ اور جب ماں باپ یہ سینیریو اپنی اولاد کے ساتھ رکھ لیتے ہیں، کیونکہ ماں باپ آپ کو بنایا نا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے اولاد کی جو غلطیاں ہیں وہ الگ ہیں، لیکن جو آپ ماں باپ ہیں، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ کبھی بھی نہ کریں کہ آپ کی اولاد آپ کے ایموشنز کو بیئر کرے۔ پھر سب سے بڑی بات یہاں میں ایک اور چیز ایڈ کروں گی کہ ہوتا کیا اصل میں، کیوں ایموشنز بیئر کرنے پڑ جاتے ہیں اولاد کو۔ یہ جو سسرال سسٹم ہے اس میں اتنا زج کر دیا جاتا ہے کہ ایک عورت سائیکو ہو جاتی ہے۔ ایک بات میری یاد رکھیں، کوئی بھی انسان برا نہیں ہوتا، پیدائشی برا نہیں ہوتا، زمانہ اور حالات ان کو برا بناتے ہیں۔ وہ انسان جو کہ ایک پازیٹیو انوائرمنٹ میں بھی نشو و نما پا سکتا تھا، پر حالات ان کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ سم ٹائمز مائیں سیلفش ہو جاتی ہیں اولاد کو لے کے، ان کا دماغی توازن کھو دیتے ہیں۔ ابھی خدا نہ خواستہ بڑی گندی سی نیوز تھی، ایک آئی جی ایک عورت نے، خیر وہ تو بہت ہی نارمل تھا کہ بچے کے ساتھ اس نے کیا کیا اپنی ہی ذاتی اولاد کے ساتھ، اور بعد میں وہ رو رہی۔ مجھے ایک بات بتایا، وہ تو ایکسٹریم پہ چلا گیا، لیکن کیا جو مائیں ہیں کیا وہ اس بات سے ایگری کرتی ہیں کہ جب ان کو اپنے بچے کو تھپڑ لگ جائے یا وہ اپنی اولاد کو ڈانٹ دیں تو اس کے بعد کتنا افسوس ہوتا ہے؟ ماں بیٹھی رو رہی ہوتی ہے، بچہ جب سو رہا ہوتا ہے اس کی بلائیں لے رہی ہوتی ہے، اس کو پیار کر رہی ہوتی ہے۔ یہ سارا کیا ہے کہ وہ عورت دل سے کبھی اس اولاد کے ساتھ برا کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن دماغ اتنا پاگل ہو چکا ہوتا ہے۔ اکثر میں کچھ پیرنٹس کو جانتی ہوں جنہوں نے سسرالی پریشرز کو بیئر کر کے اسے نکالنا ان کو نہیں آتا تھا، اور وہ انہوں نے اپنے بچوں پہ نکالا مار مار کے۔ بچے سائیکو ہو گئے، بچوں کا کیا قصور ہے؟ مجھے بتائیں کہ آپ نے اپنا سسرالی پریشر بچے پہ نکالا، لیکن آپ کا بھی کوئی قصور نہیں ہے کہ آپ کے سسرال کی اتنا برڈن اور اتنا ٹف ماحول ملا ہے۔ تو اگر آپ کو ایسا کوئی زندگی کا معاملہ گزر رہا ہے آپ کے ساتھ جہاں پہ آپ کو ان چیزوں کو بیئر کرنا پڑ رہا ہے، تو اپنی ایک ایسی جگہ ضرور رکھیں جہاں پر آپ اپنا یہ سارا گرد و غبار نکال دیں اور ایزی محسوس کریں۔ اس کے لیے آپ لکھ سکتے ہیں، کاغذوں پر لکھ لیں، پھاڑ کے پھینک دیں، نہ لکھیں کسی کا نام کی جگہ آپ ان کے ناموں کے انیشیلز، جیسے کسی کا نام شروع ہے سلمہ تو ایس لکھ دیں اس کا نام۔ جرنلنگ کریں، لکھیں، ڈائری لکھیں، لیکن ڈائری آپ چاہتے ہیں کوئی نہ پڑھے، سسرال میں تو ویسی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، یا گھر میں بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، تو آپ اس کو پھاڑ کے پھینک دیں۔ دستے ہوتے ہیں، شیٹس ہوتے ہیں، ان کے اوپر لکھیں، پھاڑ کے پھینک دیں، ردی کر دیں، لیکن اپنی فیلنگز نکالیں باہر۔ یہ جو ہم لوگ کمپیوٹر پہ ٹائپنگ کرتے ہیں یہ، اور جو ہم قلم سے لکھتے ہیں، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کہتے ہیں اگر آپ کے بچے کو غصہ آ رہا ہے اسے کلر پینسلز دے دیں اور ایک پیپر دے دیں اور اس کے اوپر بڑی بڑی وہ لکیریں مارنا شروع کر دیں تو وہ آپ کی انزائٹی دور۔ بڑے بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ کلرنگ کہتے ہیں، جب ہم کلر پینسل رنگ بھرتے ہیں، کہتے ہیں یہ انسان کو سود کرتا ہے، ان کے مائنڈ کو ریلیکس کرتا ہے۔ اپنے مائنڈ کے ریلیکسمنٹ ضرور رکھیں، آپ کو کسی نے آ کے نہیں پوچھنا، کسی شوہر نے، کسی آپ کے اپنے۔ سم ٹائمز کچھ بچیاں ایسی بھی مجبور ہیں کہ ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں کہ ماں باپ ان کو مجبور ہیں، حالات سے کیا کریں، ان کو ویسے کمفرٹ ہی نہیں دے پاتے۔ تو کیا کرنا ہے یہاں پر کہ آپ جو ہیں اپنا ایک وے آؤٹ رکھیں۔ یہ جو ساری میں نے باتیں بتائی ہیں یہ سب یہ ہیں کہ ایک تو چھوٹے بچے میں کوئی لاجک سمجھنے کی نہیں ہے ہمت، تو اس پہ وینٹ آؤٹ مت کریں، اور جو آپ کو بڑھاپا ہے وہ ویسا ہی بنے گا جیسے آپ اپنی اب کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑی مدد درود ابراہیمی کرتے ہیں۔ میں ایک بہن کو جانتی ہوں، وہ کہتی ہے کہ میں ایک دن بہت پریشان تھی، چڑچڑی ہو رہی تھی، جیسے ہی میں نے درود ابراہیمی پڑھا کہتی میرے ایسے جیسے کہ راستے بننا شروع ہو گئے۔ یہ باتیں میں نے آپ سے اس لیے شیئر کی ہیں کیونکہ زندگی میں ہر انسان بہت سارے ڈیفرنٹ دور سے گزرا ہے۔ کوئی درود پاک پڑھا ہے اپنی مشکلوں سے نکلنے کے لیے، لیکن ابھی مشکل سے نکلا نہیں ہے۔ وہ درود پاک پڑھنے سے سکون آ جاتا ہے، لیکن کچھ ایسی پریکٹیکل ٹپس جیسے میں نے آپ کو لکھنا بتایا، جیسے اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے درود پاک لوگ لکھتے ہیں ان کی ٹینشن کافی دور ہو جاتی ہے، لیکن کبھی انسان کو کوئی چاہیے ہوتا ہے کہ وہ اس کو اپنے دل کا حالات بیان کر سکے۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں لکھ کر، اوپر لکھتے ہیں پیارے اللہ جی، ڈیئر اللہ جی، اس طرح کچھ بھی، اور پھر اپنے دل کا سارا حال کھول کے بیان کر دیتے ہیں، اور ان کو اتنا سکون ملتا ہے لکھنے سے۔ ان کو جتنا دل کر رہا ہے نا آپ کا، آپ لکھیں، اپنے لیے وقت نکالیں۔ کسی نے آ کے آپ کے لیے وقت نہیں نکالنا،
آپ چاہے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ چاہے ہاؤس وائف ہیں، آپ چاہے ایک ماں ہیں، آپ ابھی ماں نہیں بنی، آپ چاہے زندگی کے کسی بھی حصے میں ہیں، 7 سال سے اوپر آپ کسی بھی حصے میں، اپنے بچوں کو رائٹنگ کی عادت ڈالیں، لیکن ان کو ساتھ یہ بھی حوصلہ دیں کہ تمہاری یہ ڈائری وغیرہ کوئی نہیں پڑھے گا. اگر لگتا ہے آپ کو کہ ایسا کوئی ڈائری پڑھنے کا سینیریو اکثر بہن بھائی شرارت میں پڑھ لیتے ہیں، تو اس طرح یہ دستے والا کام انہیں سکھائیں. یہ آپ اپنے بچے پہ بہت بڑا احسان کریں گے اگر آپ انہیں درود ابراہیمی ان کی زندگی میں ایڈ کر دیں گے، اور ایک یہ ان کی فیلنگز کو لکھنا سکھا دیں گے آپ. اور اس طریقے سے جتنی جلدی وہ مینیج کر پائیں گے اپنی فیلنگز، ان کو غصہ نہیں آئے گا. یہ چیزیں کرنا ضروری ہیں، بہت ضروری ہیں. ہمیں ایک ایسا سپاٹ رکھنا ضروری ہے جہاں پر ہم اپنے دل کو ہلکا کر سکیں. کچھ لوگ جائے نماز پہ دل ہلکا کرتے ہیں، سجدے میں دل ہلکا کرتے ہیں. اب یہ سب آپ کے اوپر ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ لکھنے سے زیادہ جائے نماز میں سجدے پر جا کر اللہ تعالیٰ سے بات کریں، ان کا دل ہلکا ہو جائے. سجدے میں نہیں آپ جا سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ سے بات کریں، اکثر اوقات رو کے بھی دل ہلکا ہو جاتا ہے. ایک دفعہ میں نے ایک مسجد میں نماز کی جگہ بلکہ کہہ لیں تھی، وہاں پر میں نے ایک لڑکی تھی، اس کو روتے ہوئے دیکھا تو میں بڑی کنسرن ہو کے اس کے پاس گئی. میں نے کہا آپ کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے میری طرف دیکھا اور مجھے کہتی ہے نماز میں رو رہی ہوں، اور ہنستے ہوئے کہا کہ اللہ سے بات کر کے رو رہی ہوں. تو مجھے ایک دم شوق بھی لگا کہ یہ اس کے لیے کتنی عام بات ہے، اور ہم کہہ رہے تھے ہائے وہ بیچاری، وہ تو اللہ کے سامنے رو رہی تھی. اور پھر اس کے بعد میں نے نوٹ کیا کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے ہو تو کوئی آپ سے پوچھے کہ کیا ہوا، تم کیوں رو رہی تھی، آنکھیں چاہے سوج کے کپا ہو گئی ہیں، لیکن ٹرسٹ می، وہ رونا جو اللہ کے سامنے آپ رو لیتے ہیں نا، آپ کے مسئلے بھی حل کر دیتا ہے. انسانوں کے سامنے رونے سے کچھ نہیں ہوتا، لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں. اسٹل ریممبر ٹائم کے 2 دوستیں تھیں، اور وہ اکیڈمی ہوتی تھی وہاں پہ، تب میں اسکول میں تھی. وہاں پہ میں نے دیکھا کہ 2 لڑکیاں تھیں، اور ایک لڑکی ان کو اپنے دل کا حال بتا رہی ہے، وہ دونوں ہنس رہی ہیں. وہ بیچاری نیچے منہ کر کے رو رہی ہے تو وہ دونوں ہنس رہی تھیں. تو مجھے ریئلائز ہوا کہ یار ہم لوگ تو بہت ہی بیوقوف ہیں کہ ہم ان لوگوں کے سامنے دل کا حال شیئر کر رہے ہیں جن کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہماری، اور آپ کی پرواہ اللہ کو ہے. تو کچھ باتیں ہم دماغ میں رکھ لیتے ہیں کہ آپ کا بڑھاپا وہی بنے گا جو آپ ابھی کر رہے ہیں. اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں تو آپ کا بڑھاپا بھی سکون دے گزرے گا. دوسری بات، 7 سال سے پہلے چھوٹے بچوں کا لاجک سمجھنا نہیں آتا، ان کے اوپر وینٹ آؤٹ مت کریں، اپنے ایموشنز کو کہیں نہ کہیں نکالیں. اور سب سے بڑی چیز درود ابراہیمی آپ کی ہیلپ کرے گا. یہ میں کوئی ایسے بس ویڈیو کے اندر فرضی بات بول رہی کہ درود ابراہیمی آپ کی ہیلپ کرے گا، یہ کرتا ہے، 100% کرتا ہے. میں نے کو بہن کا واقعہ بتایا نا، جو پریشان ہوتی تھی، چڑچڑی ہو رہی ہوتی، درود ابراہیم پڑھتی تھی، ٹھیک ہو جاتی تھی. کہتی ہے میں نے 300 بھی مکمل نہیں کیا تھا، میں ٹھیک ہو گئی، جیسے مجھے رستے ملنا شروع ہو گئے. یہ ضروری ہے. اگر آپ کی نیڈ ہے درود ابراہیمی صبح اٹھ کے پڑھنا، تو تہجد کے ٹائم اٹھ کے پڑھیں، تاکہ آپ کا سارا دن آپ کی وجہ سے کوئی اور افیکٹ نہ ہو. اگر آپ کو آپ کے بچے پہ غصہ آ رہا ہے، وہ رو رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو یہ بھی ہو رہا ہوگا بچہ رو رہا ہے میں کیا کروں، لیکن آپ کو غصہ بھی آ رہا ہے جو اور آپ مزید کام خراب کریں، تھوڑی دیر کے لیے آپ ہٹ کے اپنے آپ کو کام ڈاؤن کر لیں. بچہ تھوڑی دیر رو ہی رہا ہے نا، لیکن اگر روتے روتے آپ نے اس کو کچھ سنا دیا، وہ بہتر ہے زیادہ کہ یا پھر آپ سائڈ پہ چلیں گی، اپنے آپ کو ٹھیک کیا آپ نے، پھر آ کر بچے کو گلے لگایا، وہ بہتر ہے. دوسری آپشن بہتر ہے. تھوڑی دیر بچے نے رو ہی لیا نا، آئی نو وہ بھی کھچ پڑ رہی ہوتی ہے کہ ہے بچہ رو رہا ہے، لیکن وہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹھیک کر کے آئیں، آپ نے بچے کو سنبھالیا، نہ کہ آپ نے اس انسان کو پہلے ڈانٹا، تھپڑ بھی لگا دیا، بعد میں پھر آپ خود منہ دھو کے رو رہی ہیں کہ ہائے میں نے کیا کر دیا. یہ سارا اپنا سینیریو رکھیں اپنے مائنڈ کو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مدد ہوگی. بس دل کیا اس ٹاپک پہ ویڈیو بنانے کا، تو میں نے شیئر کیا. ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ کسی ٹینشن سے گزر رہے ہوں. اچھا یہاں صرف اولاد کی بات نہیں میں کروں گی، یہاں میں ہر اس لڑکی کی بات کروں گی زندگی کسی مرحلے سے گزرے. کچھ عورتیں خاوند کی وجہ سے پریشان ہیں، خاوندوں نے بھی، کچھ عورتیں ہوتی ہیں میں ان کی لائف سنتی ہوں، ایسے خاوند ظلم کیے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسے بیچاری گزارا کر رہی ہوتی ہیں کہ ان کا دل کرتا ہے کہ ہم چھوڑ دیں اس انسان کو، لیکن ان کو اولاد کی خاطر جینا ہوتا ہے. ایک جگہ میں نے کوٹ پڑھی کہ کسی نے کہا کہ کچھ بیویاں اپنے خاوند کے ساتھ نہیں رہ رہی، کچھ خاوند اپنی بیویوں کے ساتھ نہیں رہ رہے، بلکہ دونوں اپنی اولاد کے ماں باپ کے ساتھ رہ رہے ہیں. اور یہ بڑی دکھ کی بات تھی، پر مجبوری بن جاتی ہے، بہت مجبوری بن جاتی ہے. تو اسی لیے پلیز کوشش کریں، یا تو آپ اس حالات سے باہر آئیں جہاں پر آپ ہیں. اگر حالات سے باہر نہیں نکل پا رہے، درود پاک پڑھیں، صبر آپ کو آ جائے گا اور پتہ بھی نہیں لگے گا کہ آپ صبر کر رہے ہیں. اور دوسری چیز، اپنے ایموشنز کو کہیں نہ کہیں نکالنا سیکھیں. لکھنا سب سے زیادہ اس میں ہیلپ کرتا ہے، سجدے میں رونا سب سے زیادہ ہیلپ کرتا ہے، لیکن آپ کی وجہ سے کوئی اور افیکٹ نہ ہو، یہ کرنا بہت ضروری ہے.
چلے جی، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.